अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो मज़ीद बढ़ते हैं कुछ और अशार की तशरीह की तरफ, लेकिन यहाँ तक जो तशरीहात हो चुकी हैं मुझे उम्मीद है कि आप उनसे भरपूर फ़ायदा उठा चुके होंगे। और अब बढ़ते हैं मज़ीद अशार की तशरीह की तरफ। लेकिन मेरे इस चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुंचती रहे। अच्छा, बढ़ते हैं मज़ीद अशार की तशरीह की तरफ। ये आज का जो चौथा शेर है, शेर क्या है? भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्रे पुरपेच व खम का पेच व खम निकले। भरम खुल जाना, भरम का मतलब है राज खुल जाना, खुल जाना मतलब यानी राज खुल जाना। जालिम का मतलब यहाँ पे काफिर है, लेकिन यहाँ पे काफिर का मतलब यहाँ पे महबूब है। तो क़ामत का मतलब क्या है? क़ामत का मतलब है यानी कद की तरफ इशारा है। दराज़ी का मतलब क्या है? यानी लंबी चौड़ी कद जिसको कहते हैं। कद यानी जो लंबा चौड़ा होता है उसे दराज़ी कहते हैं। तुर्रा के क्या मानी है? तुर्रा के मानी तुर्रे पर पेच का मतलब यानी खमदार पगड़ी, इसकी तरफ इशारा है। और पेच व खम का पेच व खम निकले, पेच व खम के मतलब का मतलब है यानी नाज नखरे भी है, उतार चढ़ाव भी है। और ये अच्छा, ये तो हो गए, ये तो मानी थे। इस शेर की तशरीह क्या है? इस शेर की जो तशरीह है, जो मुख्तसर तशरीह है वो ये है कि शेर में कहना हमें ये चाहते हैं, बताना हमें ये चाहते हैं कि ए महबूब, तेरे कद व क़ामत की हकीकत और अगर असलियत ज़ाहिर हो जाए, यानी तेरे क़ामत की जो लंबाई है, अगर ये कद व क़ामत की जो हकीकत है, जो राज है, ये असलियत अगर ज़ाहिर हो जाएगी, अगर तेरे कमर पर यानी जो बिखरी हुई जो जुल्फ़ें हैं, अगर उनका पेच व खम निकाल दिया जाए, मतलब यानी ये बालों को अगर सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए, तो फिर यानी आपके जो लंबे कद का जो राज है कि तू इतना गुरूर कर रहा है, तो इस गुरूर का पता चल जाएगा और ये भरम, ये राज खुल जाएगा। लेकिन जब ये बालों को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। अच्छा, ये तो तशरीह थी, ये मुख्तसर तशरीह थी, मफ़हूम था। इस शेर की तशरीह की तरफ लिए चलता हूँ आप लोगों को। शायद इस शेर में मिर्ज़ा गालिब हमें कहना ये चाहते हैं, और मिर्ज़ा गालिब का जो मुशाहदा था, जो ऑब्ज़र्वेशन, वो बहुत तेज़ था, उनका मुशाहदा बहुत तेज़ था। मुशाहदा का मतलब है यानी देखने की सलीयत। उन्होंने महबूब के दराज़ी कद को, उसकी जुल्फ़ों के पेच व खम का मतलब यानी एक ऐसी बात करार दी हुई है और वो सारा क्रेडिट इनको देता है। इस सिलसिले में मिर्ज़ा गालिब कहना ये चाहते हैं कि ए मेरे महबूब, तू अपने लंबे कद और पर यानी गुरूर कर रहा है, तू इतरा रहा है, जिसकी वजह से तू इंतहाई मगरूर हो गया है, तू बहुत ज़्यादा मुतकब्बिर हो गया है, तू तकब्बुर कर रहा है और तूने तकब्बुर का जामा ओढ़ रखा है, लबादा ओढ़ रखा है। लेकिन मुझे खूब मालूम है, मुझे खूब पता है कि तेरे दराजी कद की जो वजह है, वो वजह क्या है। यानी ये काज मैं जानता हूँ कि ये इसके बिहाइंड यानी क्या ऐसा यानी बैकग्राउंड क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, तो ये मुझे खूब मालूम है। इसके हवाले से शायर ये भी कहना चाहते हैं कि तेरे कद व क़ामत की जो दराज़ी है, जो लंबाई है और जो तवालत है, इसका अगर राज और असलियत अगर ये उस वक़्त ज़ाहिर हो जाएगी। ज़ाहिरी बात है कि अगर तेरे कमर पर बिखरी हुई ज़ुल्फ़ों का अगर वो पेच व खम निकाल दिया जाए, मगर मतलब ये नहीं कंघी से जब उनको सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए, तो वो बाल जब दुरुस्त किए जाए तो इस वजह से उसे आम अंदाज में इत्तिदाल पर छोड़ दिया जाए, इत्तिदाल पर यानी एक हालत पे छोड़ दिया जाए। इसमें बारीक नुक्ते की तरफ इशारा है। नुक्ता के मानी यहाँ पे अहम बात है और नुक्ते की जो जमा है वो निकात है। तो इसी वजह से कि अगर जुल्फ़ों का पेच व खम मौजूद हो तो जुल्फ़ों की तवालत ज़्यादा से ज़्यादा कमर तक आती है, जिससे न सिर्फ महबूब दराज क़ामत यानी वो बड़े कद वाला, बल्कि वो तवील क़ामत वो नज़र आता है। उनकी जो क़ामत होती हैं वो बड़ी नज़र आती हैं, यानी उनका कद बड़ा नज़र आता है। बल्कि ये ज़ुल्फ़े महबूब के हुस्न को यानी क्या करती है, इसमें इजाफ़ा करता है। यानी ये
یہ کیا ہوتی ہیں، یعنی ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ زلفوں کی تمام پیچ و خم کو نکال دیے جائیں، کھول دیے جائیں، درست کیے جائیں تو کمر سے بہت نیچے تک آ جائیں گی اور پتہ چل جائے گا، جس کی وجہ سے اس میں محبوب کی جو قد کی جو طوالت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ شاعر کو یعنی جو لمبے قد والا محبوب ہے وہ بہت اچھا دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو ان کا جو قد اتنا یعنی طویل نظر آ رہا ہے، یہ اتنا طویل نظر نہیں ہے، یعنی یہ اتنے طویل نظر نہیں ہے بلکہ یہ چھوٹا ہے، لیکن یہ اصل میں یعنی یہ جو بال ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ان کی وجہ سے یعنی ان کا جو قد ہے یہ بڑا نظر آتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ شاعر اصل میں شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جب راز کھل جائیں تو پھر تیرا سارا غرور خاک میں خاک ہو جائے گا، مٹی میں مٹی ہو جائے گا، لہٰذا آپ کا سارا غرور ختم ہو جائے گا، پھر غرور نہیں کرے گا۔ لہٰذا اگر یہ بات جو میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ اس طرح ہو جائے تو پھر تیرا سارا غرور خاک میں مل جائے گا، لہٰذا تو اتنا غرور کر رہا ہے، اتنا غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی بھی انسان کو بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان وہ کمزور ہے، ان کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ غرور کر لے، لہٰذا کسی بھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یا اسی طرح اگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ جب حسن پہ غرور کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دولت پہ غرور کرتے ہیں، کچھ گاڑیوں پہ غرور کرتے ہیں، کچھ بنگلوں پہ غرور کرتے ہیں، کچھ طاقت پہ غرور کرتے ہیں۔ انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی وقت غرور نہیں کرنا چاہیے، اور غرور اگر وہ انسان کی بجائے اللہ تعالیٰ کرے، اللہ تعالیٰ تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ تکبر کر سکتا ہے، غرور کر سکتا ہے، لیکن انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ہر انسان کو اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے، نہ اتنا زیادہ مطلب یہ تیز ہونا چاہیے، نہ اتنا زیادہ غرور کرنا چاہیے، اور مطلب یہ بیلنس خود کو رکھنا چاہیے۔ اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے، اگلے شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن یہ جو شعر نمبر 3 تھا، اس شعر کے حوالے سے یہاں پہ ایک شعر میں نقل کر چکا ہوں، یعنی میں لکھ چکا ہوں۔ یہ جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ شعر ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں نکلنا خل سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے ابرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ شعر ہے وہ یہ ہے کہ بے آبرو ہو کے پڑا چوٹ دل پہ کھاتے ہیں، یعنی بے آبرو ہو کے بڑا چوٹ دل پہ کھائے ہیں، یار کے کوچے میں سب کچھ لٹا کے آئے ہیں، یار کے کوچے میں سب کچھ لٹا کے آئے ہیں۔ یہ جو شعر نمبر 5 ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغے سے تم نکلے۔ توقع کا مطلب کیا ہے؟ توقع کا مطلب یہاں پہ یعنی کسی سے یعنی کوئی امید رکھنا۔ خستگی کا مطلب کیا ہے؟ خستگی کا مطلب ہے زخمی ہونا، یعنی زخمی حالت ہونا یا پریشان ہونا۔ داد پانے کی مطلب یعنی اپریشیٹ دینے کی، تاکہ وہ مجھے داد دے، مجھے اپریشیٹ کرے اور مجھے تھوڑا یعنی میرا حوصلہ افزائی کرے۔ وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغے سے تم نکلے۔ خستہ تیغے سے تم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خستہ کا مطلب تو بری حالت ہے، تیغ ستم کا مطلب کیا ہے؟ تیغ ستم یتلا یہاں پہ ظلم کے تیغ کا شکار، یعنی ظلم کے تیغ کا شکار یہ مطلب بھی ہے، اور ساتھ ساتھ مطلب یعنی پریشانی کی حالت سے گزرنے والا وہ مطلب بھی ہے۔ یا تیغ ستم ظلم کی تلوار کو بھی کہتے ہیں، تیغ ستم ظلم کی تلوار کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح یعنی کئی معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ شاعر اس کا جو مفہوم بتاتے ہیں، وہ جو اس کا جو مفہوم ہے، جو اس کی نثر ہے اس شعر کی، وہ کچھ یوں ہے کہ جن لوگوں سے ہمیں اپنی خستگی اور پریشانی کی داد پانے کی توقع تھی کہ وہ لوگ ہمیں حوصلہ دیں گے، کیونکہ وہ جب ہمیں حوصلہ دیں گے تو ہم یعنی پر امید ہو جائیں گے۔ تو جب میں ان کے پاس چلا گیا کہ وہ مجھے تھوڑا انکریج کریں گے، لیکن وہ انکریج کرنے کی بجائے ان کی زندگی خود اجیرن تھی، یعنی تباہ ہو چکی تھی، لہٰذا وہ تو ہم سے بھی زیادہ پریشان اور خستہ حال نکلے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب میں وہاں چلا گیا تاکہ وہ مجھے حوصلہ دے، وہ مجھے انکریج کر لے، لیکن انکریج کرنے کی بجائے وہ ان کی باتیں جو تھی وہ ڈسکریج والی باتیں تھیں، تو وہ ہم سے بھی زیادہ وہ پریشان کن تھے۔ اس شعر میں شاعر ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں، غالب اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں سے یعنی خستگی اور پریشانی کی داد پانے کی توقع تھی وہ ہم سے بھی زیادہ پریشان اور خستہ حال نکلے۔ شاعر اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ عشق میں ہماری حالت بہت ابتر ہو گئی تھی، بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور اس خستہ حالی میں ہماری جو یعنی ہمیں کسی چارہ ساز کی اور کسی ایسے شخص کی ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تھی تاکہ ہم ان کے پاس چلے جائیں اور ہمیں وہ حوصلہ دے، جو ہمیں حوصلہ اور خستہ حالی کی داد دے تاکہ واقعی تم سچے عاشق ہو۔ مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ میں جن کے پاس چلا گیا تھا تاکہ مجھے حوصلہ دے، لیکن وہ حوصلے کرنے کی بجائے، حوصلہ دینے کی بجائے، اور میں ان سے یہ مطلب یعنی خود کو آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کون سا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے،
اور اس راستے میں تم نے بڑے زخم کھائے ہیں۔ اور میں ان سے یہ پوچھتا، مگر شعر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہمیں یہ امید تھی، ہمیں یہ توقع تھی کہ ہمیں حوصلہ دیں گے، وہ ہم سے بھی زیادہ محبوب کے ظلم و ستم کی تلوار کا نشانہ بنے تھے اور زخمی نکلے تھے، چنانچہ ہماری یہ امید بھی بیکار ثابت ہوئی۔ یعنی اس شعر میں شاعر ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں، بتانا ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ گردش زمانہ اور غم روزگار کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پریشان پہلے سے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب ہم وہاں ان کے پاس چلے جائیں کہ یار ہماری حالت اچھی ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، تو وہ ایسے لوگوں سے مطلب یعنی اس کے حوالے سے نفسیاتدان جو ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، کہ جن لوگوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے اور آپ کی جو امید ہے، اگر آپ حوصلہ مند آدمی ہو، آپ کے اندر حوصلہ ہے، زندگی گزارنے کا حوصلہ ہے، اور وہ لوگ جن کے اندر حوصلہ نہ ہو، وہ حوصلہ ہار چکے ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امید یعنی بندھانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امید قائم کرنی چاہیے۔ غالب شعر میں کہنا یہ چاہتے کہ یعنی اس دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پریشان یعنی گزرے ہیں، ان کی حالتیں جو ہیں ابتر ہیں، ہمارے جسم و جان کو خستہ و شکستہ بنا دیا ہے، مطلب یعنی ہم پریشانی میں گھر چکے ہیں۔ ہمیں لوگوں سے یہ امید اور توقع تھی کہ ہم ان کے پاس جائیں گے تو وہ نہ صرف ہمارے زخموں پر مرہم رکھیں گے، وہ ہماری یعنی بہتر حالت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مجھے بتائیں گے، کوئی ایسا علاج بتائیں گے، لیکن ہمارے دکھ و غم اور مصیبتوں کا یعنی ہمیں کوئی نہ کوئی علاج بتائیں گے، مگر ہماری امیدیں اور توقعات جو تھی وہ مطلب ان کی مثال ایسی تھی جس طرح ریت کی دیوار ہو۔ جب ہم ان کے پاس یہ خواہش لے کر ہم گئے تھے تو وہاں جب ہم چلے گئے تو ہمیں وہاں ان کی باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ انسان جن کے پاس ہم اس بات کے حوالے سے گئے ہوئے ہیں تو وہ تو ہم سے بھی زیادہ تیغ ستم یعنی ظلم و ستم کی تلوار کی زخمی ہم نے ان کو پایا، یعنی وہ ہم سے بھی زیادہ پریشان حالت میں تھے، پریشان کن حالت میں تھے، اور آزمائش اور تکلیفوں میں وہ گرفتار تھے، وہ کیا تھے، گرفتار تھے، وہ پھنسے ہوئے تھے، وہ بھلا ہماری کیا مدد کریں گے۔ یعنی ہم ایسے لوگوں کے پاس اگر جائیں بھی تو ہماری حالت جب ان کی حالت ہم سے بھی بدتر تھی، ہم سے بھی ابتر تھی، تو وہ ہماری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا شعر کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی جیون ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس کے حوالے سے میں نے ایک بات سنی تھی، یا اسی طرح کہ وہ انسان جو دنیا میں وہ غریب آتا ہے اور وہ اسی دنیا سے غریب ہو کے چلا جاتا ہے، تو یہ اصل میں اس انسان کے اندر یہ خامی تھی کہ انہوں نے اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اس کے حوالے سے ایک شعر یہ بھی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ، یہ ایک آیت کا ترجمہ بھی ہے، اور ایک شاعر کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وہ لوگ جو اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ آیت کا ترجمہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی حالتوں کو کیسے تبدیل کر لے۔ لہذا ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ناکامی کی طرف کیوں جا رہا ہوں۔ ہر انسان کو کامیابی کی طرف یعنی امید ان کے ذہن میں ایسی پیدا ہونی چاہیے، پیدا کرنی چاہیے، تاکہ وہ اس امید کے بلبوتے پہ اپنی زندگی گزارتے جائیں۔ ہر انسان کے ذہن میں ایسی سوچ رکھنی چاہیے کہ ہر انسان کامیابی کی طرف جا سکتا ہے۔ ہر انسان جو پیدا ہوا ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کوالٹیز رکھی ہوئی ہے، لیکن کچھ کوالٹیز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ کتابیں پڑھنے سے وہ نکھر آتی ہیں، یعنی ان میں نکھار آتا ہے، ان میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آج کل بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں کہ وہ کتابیں کم پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو کرنا چاہیے کہ وہ کتابیں کم از کم پڑھنا شروع کریں، کتابوں کے ساتھ دلی لگاؤ پیدا کریں۔ ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ کبھی کبھار میں یہ بات اس لیے بتاتا ہوں، کلاس کے دوران میں بھی بتاتا ہوں کہ آج کل بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ وہ مطلب ٹک ٹاک ویڈیوز کے ذریعے اپنی شہرت یعنی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کی شہرت یعنی ان کو ملے، ان کو شہرت ملے۔ لہٰذا یہ شہرت آپ لوگوں کو خود بخود مل جائے گی، لیکن آپ لوگ اگر کچھ ایسا کریں گے پریکٹیکل لائف میں یا اسی طرح اپنی زندگی میں، اگر آپ بہت زیادہ اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو آپ کو شہرت بھی مل جائے گی، دولت بھی مل جائے گی، اور آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ لہٰذا آپ لوگ اگر یہ جو شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس شہرت کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ یہ کوشش کریں گے اور اپنا مطالعہ چھوڑیں گے، تو صرف یہ شہرت آپ کے کام نہیں آ سکتی۔ یہ شہرت آپ کے لیے یہ کم ہے، یہ محدود ہے، یہ لمیٹڈ ہے، انلمیٹڈ نہیں ہے۔ لہٰذا اسی شہرت سے خود کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اس شعر کے حوالے سے ایک شعر ہے شہرت کے حوالے سے
کہ ہمیں یعنی ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام، ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یعنی ہمیں شہرت ملنی چاہیے چاہے وہ جیسی تیسی بھی ہو، لیکن ہمیں شہرت ملنی چاہیے. لہٰذا اس دنیا میں ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کوالٹیز رکھی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو کبھی نومید نہیں ہونا چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے اگلی منزل کو حاصل کرنے کے لیے، یا اگلے منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یعنی جتن جاری رکھنے چاہیے، کوششیں جاری رکھنی چاہیے، صحیح کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید قائم رکھ لیں، یہ امید قائم کرو کہ انشاءاللہ یعنی مجھے کامیابی ضرور ملے گی. کوئی بھی انسان اس دنیا میں جو آیا ہوا ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ یعنی ان کے اندر کوالٹیز ضرور ہوتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اگلے منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے، سر کرنے کے لیے آپ لوگوں کو مکمل اسٹڈی کرنی چاہیے، مکمل مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو کامیابی ملے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں ان باتوں پہ انشاءاللہ آپ عمل ضرور کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. لیکن یہ کمنٹس میں اگلے اشعار کے حوالے سے ضرور بتائیے گا، اور اس چینل کے لنکس بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ نگہبان.